हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के कादर जलाली नाम में अजीज़ो आपकी सलामती चाहता हूँ। और आप जो आज के दिन अपने घर में, अपनी चर्च में जाकर आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर खुदा की प्रशंसा सिताइश करने वाले हैं या कर रहे हैं, खुदा आप सबको ईमान की बढ़ोतरी, ईमान की मजबूती और सेहत कामला अता फरमाए। अजीज़ो, आज खुदा के कलाम में से थोड़ा सा हम देखेंगे कि खुदा के कलाम की जड़ें हम में कैसे कायम हो सकती हैं। खुदा के कलाम की वो बारीकियां, वो खुदा के कलाम की डीप रेवलेशन जो होता है, वो कैसे हम में मजबूत रह सकता है। खुदा के कलाम में चंद आयात देखेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हम करेंगे आज भी, तो थोड़े चंद लम्हों के लिए हम देखेंगे कि अगर खुदा के कलाम पर हमने ईमान ले आए हैं और खुदा के बेटे पर ईमान लाने के सबब से हम खुदा के साथ चल रहे हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं और हम उसके लोग हैं, उसकी कारागरी हैं और वो हमारा बाप है। उसने हमें ये हक दिया है कि हम उसे, उसके बेटे पर ईमान लाने के वसीला से हम उसे ए बाप कहकर पुकार सकते हैं और हम उस नज़रिए से हम उसके बेटियां बेटे हैं। सो हम उसके बेटियां बेटे होते हुए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बाप के कलाम को हम अपनी ज़िंदगी में लें, बाप की मुंह की बातें जो हैं उनको हम अपनी ज़िंदगी में उतारें, ताकि वो बातें जो हैं, जो उन्होंने कलाम अक़दस में फरमाई हैं, लिखी हैं, हम पढ़ते हैं, उनको जब अपने दिल में उतारेंगे, जिस तरह हम दुआ भी करते हैं कि खुदाउंद आज का कलाम जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, खुदाउंद ये हमारे दिलों पर नक्श हो जाए, ताकि हम अपनी तर्ज ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगियां इस तरीके से गुजारें कि तेरे कलाम के मुताबिक हों, ताकि आगे चल कर हम उस वादे के मुताबिक जो खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके बेटे पर ईमान लाने के वसीला से हलाक नहीं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हों। तो खुदा से हम हमेशा यही दुआएं करते हैं। हम सब जो मसीही हैं, हम सब का ईमान उस पर है और इसी नज़रिए से आज थोड़ी सी चंद बातें हम देखेंगे कि खुदा के कलाम की जड़ें हम में कायम हैं। अगर हैं तो बहुत अच्छा है। फिर ये है कि वो अगर जड़ें मजबूत हैं तो फिर फल दर दरख्त बनता है, वो पौधा हरा रहता है और फलों से भरा रहता है। और इसका मतलब यही है कि खुदा का कलाम जब हमारे दिल में मजबूती से होगा तो फिर जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर खुदा के कलाम की बातों का हम इस्तेमाल करेंगे। मैं आपके साथ हवाला शेयर करता हूँ। मत्ती की इंजील उसका 7 बाब उसकी 24 और 25 आयत में यूँ लिखा है, बस जो कोई ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। चट्टान, जब कभी कभार हम खुदा के कलाम के मुताबिक हम मसीह यीशु को कहते हैं कि वो हमारी चट्टान है, वो हमारा ऊंचा बुर्ज है, वो हमारा किला है, वो हमारे छुपने की जगह है। तो खुदा भी हमारी चट्टान है। जब खुदा पर ईमान लाने के वसीला से हमारा पूरा पूरा ख्याल ध्यान खुदा के कलाम पर है, तो इसका मतलब क्या खुदा पर है। और खुदा जब कभी आंधियां आती हैं, तूफान आती हैं, मुसीबतें आती हैं, जब भी कभी ऐसी परेशानी आती हैं, तो खुदाउन हमें डामाडोल नहीं होने देता। तो बहुत सादगी से हमने यही जो आयत पढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं।
می برسا، پانی چڑھا، آندیاں آئیں، سیلاب، جو کچھ بھی جیسے جیسے بھی جو پریشانیاں اس زندگی میں ہوتے ہوئے رہتے ہوئے اس دنیا میں آتی ہیں، وہ آتی ہیں، وہ لوگوں پر آتی ہیں۔ تو جب لوگوں پر آتی ہیں تو خدا کے لوگ کسی بھی حال میں ہوں، کسی بھی دکھ پریشانی کا سامنا کر رہے ہوں، وہ ڈاواڈول نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ چٹان پر رکھی ہوتی ہے، اور خدا سے ڈرنے والے کبھی ہارتے نہیں ہیں۔ خدا سے جو ڈرتے ہیں وہ ہمیشہ فتح مند ثابت ہوتے ہیں، اس لیے کہ خداوند ان کی حفاظت کرتا ہے، خداوند ان کو بچاتا ہے، خداوند ان کو چھڑاتا ہے۔ اس لیے ہم ایماندار لوگ روح زمین پر کہیں پر بھی ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے فضل کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے، اس کی باتوں کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے، ہم اس فتح مند باپ کی فتح کو ساتھ لیتے ہوئے، اس اختیار کو ساتھ لیتے ہوئے، ہم ہمیشہ ہمیشہ ہر دکھ مصیبت کے انگیسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن اس زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ خدا کے کلام کی جڑیں ہم میں مضبوط ہوں اور ہم اس میں پیوست رہیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر یقیناً ہم خدا سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے پڑھا ہے متی کی انجیل، اس کا 7 باب، اس کی 24 اور 25 آیت پڑھی ہے، اس کے ساتھ اگر 26 اور 27 بھی پڑھیں، 26 اور 27 پڑھیں، جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تو خدا کا کلام یہ فرماتا ہے، اور جو کوئی میری باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ آگے 27 آیت میں پڑھ دیتا ہوں۔ اور می برسا اور پانی چڑھا اور آندیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا، اور وہ گر گیا اور وہ بالکل برباد ہو گیا۔ یہ متی کی انجیل، اس کا 7 باب، اس کی 26 اور 27 آیت میں یوں لکھا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب خدا کے کلام کی باتوں کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، اور اگر ہم نہیں کرتے تو پھر یہ 26 اور 27 آیت جو میں نے پڑھی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ پریشانیوں میں گر جاتے ہیں۔ لیکن جو کوئی میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، خدا کا کلام یوں فرماتا ہے کہ خدا نے اپنے کلام اقدس میں یوں فرمایا ہے کہ جو کوئی میں ہر رنگ، نسل، فرقہ آ جاتا ہے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم نے جیسے رسولوں کے بارے میں دیکھا، نبیز کے بارے میں دیکھا، اور مبشرز کے بارے میں دیکھا، اور اسی طرح پاسبانوں کے بارے میں دیکھا، استاد کے بارے میں دیکھا۔ یہاں کسی کا کوئی عہدہ نہیں لکھا، یہاں پہ لکھا جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا، اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور می برسا، آگے جتنی بھی چیزیں لکھی ہیں ان سے اس کو نقصان نہیں پہنچا، اس کے گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ ان سارے دوار میں، ساری پریشانیوں میں اس کا گھر محفوظ رہا، سلامتی سے رہا، اور خدا کا نام اس کی زندگی میں جلال پایا، اور اس کے وسیلہ سے خدا کو اس نے ترجیح دی، اس کے وسیلہ سے اس نے خدا کے نام کو سربلند کیا، اس کے وسیلہ سے اس نے خدا کی تعریف اور تمجید کی، اور دوسروں نے بھی دیکھا، ہاں یہ وہ گھر ہے، عالیشان گھر ہے جو چٹان پہ بنایا گیا ہے، دور سے نظر آتا ہے، اس آدمی کے، اس شخص کے
یہاں پر عقل مند آدمی کی مثال دی گئی ہے، اس عقل مند آدمی کی زندگی سے آپ کو پھل نظر آئیں گے، اس کے کام نظر آئیں گے، اس سے خدا کی تعریف ہوگی، آپ کی بھی ہوگی اور آپ کے خدا کی بھی تعریف ہوگی۔ یہ جو باتیں ہیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک ہی کی ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کی باتوں کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ جیسا کہ جب ہم جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح جب 40 دن کا فاقہ کشی کر کے تو آئے، تو راستے میں ان کی آزمائش کے لیے جب شیطان ان کے سامنے حاضر ہوا تو اس نے چند باتیں یسوع مسیح کے سامنے رکھی، تو اس کے لیے ہم سبھی جانتے ہیں، شروع سے سنتے آئے ہیں کہ ان سے باتیں کہی گئی کہ اگر تو چاہے تو یہ پتھروں کو کہے تو روٹیاں بن جائے، اگر تو پھر یہاں تک کہ اس کو کہا گیا کہ تو اپنے تئیں تو یہاں سے اگر گرا لے گا تو تیرے لیے لکھا ہے کہ فرشتے تیرے لیے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے۔ تو خدا نے کہا کہ اپنے خدا کی آزمائش نہیں کرنی۔ تو وہ باتیں جو خدا کے کلام میں جو آج بھی ہم پڑھتے ہیں، وہی باتیں یسوع نے شیطان کے سامنے دہرائیں، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ روح کی تلوار جو خدا کے کلام میں ہمیں ملتا ہے، اور وہ مددگار بھی ثابت ہے، وہ مددگار بھی ہے۔ پھر وہ خدا کے کلام کی باتیں جو ہماری بر وقت ہماری مدد کرتی ہیں، اس لیے ان باتوں کو ہمیں سننا ہے، پڑھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ خدا کا کلام روح کی تلوار کی مانند ہے۔ خدا کا کلام دعا کرنے میں مددگار بنتا ہے۔ جب ہم دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے، دوسروں کے لیے، تو خدا کا کلام ہماری مدد فرماتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا کہ خدا روح ہے، اس کو کسی نے آج تک دیکھا نہیں، لیکن خدا کا پاک روح جو ہے وہی ہماری مدد کرتا ہے باتیں کرنے میں خدا کے ساتھ، اور خدا کے کلام کو سمجھنے کی توفیق دیتا ہے، اور خدا کے کلام کو پڑھنے میں بھی ہماری مدد فرماتا ہے۔ اگر ہم سے کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو بھی خدا ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم ان میں سے، ان آزمائشوں سے، مصیبتوں سے نکل سکیں۔ یسوع نے کہا، پھر آگے تھوڑا سا میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ یسوع نے کہا کہ وہ شخص عقل مند ہے جو اپنا گھر چٹان پر بناتا ہے۔ چٹان خدا کا کلام ہے، اور جو اس کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو جب ہم جان جاتے ہیں تو پھر یقیناً ہم خدا کے پیچھے، خدا پر تکیہ رکھ کر چلتے رہتے ہیں جب تک ہماری لائف ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہی فرمایا، وہ شخص عقل مند ہے، اس شخص کی مانند عقل مند ہے جو اپنا گھر چٹان پر بناتا ہے۔ چٹان خدا کا کلام ہے، جو اس کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ عزیزو، کلام پر عمل کرنے سے ہم روحانی طور پر مضبوط ہو سکتے ہیں۔ کلام پر عمل کرنے کے وسیلہ سے ہم روحانی طور پر مضبوط رہتے ہیں، اور اس میں سے کیا ہوتا ہے، جب مضبوط رہتے ہیں تو پھر دکھوں، مصیبتوں اور آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہیں، خداوند میں قائم رہتے ہیں۔ تو پھر ہم پر دکھ آئیں، مصیبت آئیں، پریشانیاں ہوں، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے اس دنیا میں، پھر ہم اپنے ایمان میں مضبوط رہ کر اپنے خداوند سے جب مدد مانگتے ہیں تو خداوند ہمارا مددگار ہے۔ خدا کا کلام یوں فرماتا ہے، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ یہ ہے ضروری بات
پھر جب بھی ہم دعا کریں گے، مانگیں گے اپنے لیے، دوسروں کے لیے، تو خدا ہمارے لیے مہیا کرے گا، کہ بیکاز ہی از یہوہ جا رہا ہے، یہوہ یری ہے، پرووائڈر خدا ہے۔ ادبی لحاظ سے جو چاہو مانگو، کہ میں نے یہ ہیں حق رکھتے ہوئے اختیار سے مانگنا ہے۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کلام کی آیت کی روشنی میں خدا ان کے حضور سے مانگے۔ خدا نے اپنے لوگوں کو اختیار دیا ہے، تو پھر جو چاہیں گے اختیار کے ساتھ ہم اپنے باپ سے بیٹیاں بیٹے ہوتے ہوئے مانگ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم اپنی لائف کو اور مضبوط کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ خدا کے کلام کی باتیں ہم میں سروائیو ہونی چاہیے۔ اگر وہ خدا کے کلام کی باتیں، خدا کے کلام کی جو تماثیل کے حوالہ سے جو سکھائی گئی ہیں، جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، وہ ہم بھی سروائیو کرتا ہے۔ خدا کا کلام، خدا ہم میں ہے، خدا کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دی ہوئی ہے، تو پھر یہ ساری باتیں ہم کلیم کر سکتے ہیں۔ تو جیسا میں پہلے بھی باتوں میں یہ بات ہم نے کی ہے کہ خدا کا کلام روح کی تلوار ہے۔ تو جب روح کی تلوار کو ہم اپنے ساتھ لے لیں گے، تو اس تلوار سے پھر ہم شیطان کے ہر اس وار کا، ہر اس جو بھی وہ مقابلہ کرنے کو آتا ہے، اس کو پھر ہم شکست دے سکتے ہیں۔ اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو افسیوں 6 باب اس کی 17 آیت ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ خود عزیزو خدا ان کے کلام کی جڑوں کو اپنے اندر مضبوط ہونے دیں، اور اپنا تکیہ، اپنا ایمان کو کبھی ڈاواڈول نہ ہونے دیں، کیونکہ ہمارا ایمان ریت پر نہیں ہے۔ وہ ایک مثال دی گئی ہے کہ جو گھر جس شخص نے گھر جو ریت پر بنایا، جب آندھیاں آئیں، طوفان آئے، تو وہ گھر تباہ ہو گیا۔ لیکن ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ایماندار لوگ، ہم مسیحی لوگ ایسے نہیں ہیں جو پریشانیوں دکھوں کو دیکھ کر ڈر جائے، بلکہ ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آج تک کسی وجہ سے ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں، یا پھر ڈاواں ڈول ہیں، یا دو دلے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ کیا خدا کے کلام کے مطابق ہمارا ایمان جو ہے اس خدا قدوس واحد پر نہیں ہے؟ کیا ہمارا ایمان اس چٹان پر ہے؟ کیا ہم کس پر تکیہ کرتے ہیں؟ کیا وہ ہمارا خالق ہے؟ نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کو بنایا ہے۔ تو پھر اگر ہمارا ایمان اس پر ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے کہیں جا کر ڈاواں ڈول ہو کر، دو دلے ہو کر، پھر ہم نے کہیں پھسل گئے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو اس چٹان پر اپنے آپ کو لانے کی ضرورت ہے، اب اس چٹان پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور اس چٹان پر اپنا ایمان، اپنا گھر پھر سے تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اپنے ایمان کو اس چٹان پر تعمیر کریں گے تو پھر یقیناً ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب تک بے شک اگر یسوع مسیح کے آنے سے پہلے، اس کی دوسری آمد کو دیکھنے سے پہلے ہم سو جاتے ہیں، اس جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، تو پھر بھی ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزو، اپنے آپ کو خدا میں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسروں کو بھی جو ہم میں، جو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہن، یہ بھائی، یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی کلیسیا میں، گھر میں کہیں کمزور ہے، ایمان میں پیچھے ہے، تو ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو خدا نے توفیق آپ کو دی ہے، جو خدا نے سمجھ آپ کو دی ہے، جو خدا کے کلام کی باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی توفیق آپ کو دی ہے، ان کے لیے بھی کوشش کریں، تاکہ ہم سب مل کر
خدا کے کلام میں جو لکھا ہے، میں ایک چیز پڑھ دیتا ہوں۔ اور مسیح کا بدن ترقی پائے جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں۔ خدا کا کلام ایسا ہمیں سکھاتا ہے۔ خدا کا کلام سکھاتا ہے اور مسیح کا بدن ترقی پائے جب تک ہم سب کے سب، پولس رسول فرماتا ہے، خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں۔ ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بننا ہے، اور تب تک کرنا ہے جب تک ہم ایک ایمان میں ایک نہ ہو جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم مسیح کے قد تک پہنچ نہ جائیں۔ جب تک ہم پہنچ نہ جائیں، کامل انسان نہ بن جائیں اور مسیح کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں، یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اور اگر آپ ایماندار ہیں، بہت مضبوط ہیں، اور خدا نے آپ کو بہت اپنے کلام سے نوازا ہے، اور آپ دوسروں کی اپنا بہت دھیان رکھتے ہیں، اپنے پریوار کا بہت دھیان رکھتے ہیں، تو میری عزیزو آپ سے درخواست ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی آپ کوشش کریں جن کو آپ جانتے ہیں کہ یہ مسیح میں بہت ہی، خدا کے کلام میں بہت ہی پیچھے ہیں، ابھی ان کو کلام کی سمجھانے کی یا دینے کی ضرورت ہے، تو ان کے ساتھ شیئر کریں، مسیح کی باتیں شیئر کریں، اس کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے وہ الفاظ شیئر کریں، تو پھر ہمیں تقویت بھی ملتی ہے، روحانی طور پر ترقی بھی پاتے ہیں، اور پھر ہماری جڑیں اور خدا کے کلام میں مضبوط ہوتی ہیں، اور خدا کے کلام کی جڑیں جب ہم میں اور مضبوط ہوں گی تو پھر کیا ہوگا کہ روحانی پودا جو ہمارے جسم کے اندر، ہماری ایز اے ایگزامپل بات کر رہا ہوں، کہ جو بیج خدا کا کلام جو بویا گیا ہمارے دلوں میں، وہ ایک پودا بنے گا، پھر اس کی جڑیں جب اور زیادہ مضبوط ہوں گی تو پھر تاناور درخت بنے گا، اور اس میں جب پھل لگے گا تو وہ آپ پھر دوسرے لوگ اس پھل کو دیکھیں گے، خوش ہوں گے، اور وہ پھر معزوز بھی ہوں گے، اور پھر جب بھی کبھی آپ خدا کے کلام کی بات کو ان کے ساتھ شیئر کرو گے تو وہ سننے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ آئے ہم دعا کریں۔ خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو رب الفاظ ہم سب کا خدا ہے۔ خدا آج صبح جو جتنی لمحات ہم نے مل کر اے خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، خدا ہمیں توفیق دے کہ جیسا ہم نے پہلے بولا بھی تھا کہ یہ اس کلام کو اپنے دل میں رکھیں تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کریں، اور خدا اپنے اس ٹیم کے لیے خدا جو گجرانوالہ راول پنڈی میں ہے، خدا ان کے لیے دعا گو ہوں، خدا تندرستی صحت عطا فرما، اور ہر طریقے سے اے خدا دکھ و تکلیفوں سے آزاد کر، اور خدا بچا کر رکھنا، اور خدا جتنے لوگ اس ویڈیو کو ریویو کرتے ہیں، تیرے کلام کی باتوں کو سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، خدا ہم سب کو برکت دینا، اور ہر طریقے سے اے خدا ہر طریقے کی بیماری، دکھ تکلیف ہمارے جسموں سے دور رکھنا، یسوع مسیح کے قادر جلالی نام کے وسیلہ سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔